नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है। तो आज हमें लगता है मौजू बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मजाज साहब ने गुफ्तगू के दौरान बता दिया था कि आज इंशाअल्लाह हम इस्लाम में सौतेले रिश्तों से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि उसके मसाइल क्या हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है उसका उन्वान हमने दिया है सौतेले माँ बाप और मासूम बच्चे। नाज़रीन, कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। ये भी कहा गया है कि वही कारवां, वही रास्ते, वही ज़िंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। तो ज़िंदगी में बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हो जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, और कभी बड़ी खामोशी के साथ, आहिस्तगी के साथ हमारा हाथ छोड़कर वो कहीं दूर चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। चाहे ये उनकी रज़ा से हो, उनकी मर्ज़ी से हो, वो रास्ते बदल लें, या कभी मौत के खूनी पंजे उन्हें अपनी आगोश में ले लें, उन्हें निगल लें। तो इंसान तन्हा रह जाता है, और जब तन्हा रह जाता है तो उसे किसी मुनस की ज़रूरत होती है, किसी गमखार की ज़रूरत होती है। और घर वाले चाहे कितनी ही दिलदारी कर लें, लेकिन जो इस्लाम का अव्वलीन रिश्ता है एक मर्द और औरत का, इनके फितरी तकाज़े भी हैं, जज्बाती ज़रूरियात भी हैं, और इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने जो उन्स और मोहब्बत रखा है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरी शादी से जो मुताल्लिक़ीन हैं, ख़ास तौर पर अगर बच्चे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, या जो ज़िंदगी में वारिद हो रहा है, चाहे वो सौतेला बाप है या सौतेली माँ है, तो इनकी जज्बाती और नफ्सियाती जो ज़रूरियात हैं, तकाज़े हैं, या किस तरह से एक ये रिश्तों में मुताबकत और मुवाफ़क़त पैदा हो, इसके बारे में हमने शायद आज तक गुफ्तगू नहीं की। इसीलिए हमने सोचा कि आज का जो हमारा मौजू है वो यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह कुछ हमारे जहन के नए दरीचे खोलेगा, कुछ नए दरवाजे वा करेगा। तो मजाज साहब, सबसे पहले तो आपसे हम यही जान लेते हैं कि सौतेले रिश्तों को इस्लाम ने किस नज़र से देखा है, और इस्लाम ने इसके बारे में इस्लामी शरीयत में या इस्लाम की जो तालीमात हैं उसमें क्या पैगाम मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का मौजू मुझे बहुत पसंद आया। मैं आरिफ भाई से इस बात के लिए कह रहा था, प्रोड्यूसर साहब से, क्योंकि इस पे बात होना बड़ा ज़रूरी थी। शरीयत बिल्कुल इजाज़त देती है दूसरी शादी की, मर्दों को भी और औरतों को भी। असल में बर्रे सग़ीर में इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती है कि अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे, औरत या मर्द, तो उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि हक़ीर नज़र से देखा जाता है। जबकि अरब के माशरे में ये सब चीज़ें आम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखें कि हुज़ूर ने जितनी भी शादियाँ की हैं उनमें एक हज़रत आयशा के अलावा तमाम औरतें या तो बेवा थीं या तलाक़शुदा थीं। हुज़ूर की बीवियों को कुरान ने माए कहा है, इसलिए उन्हें तो इजाज़त नहीं थी कि वो हुज़ूर की डेथ के बाद दूसरी शादी करें, लेकिन हुज़ूर तो खुद करके दिखा के गए हैं। और असल में तो सुन्नत रसूल एक चीज़ है। हुज़ूर ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की है, उनके साथ बच्चे भी आए हैं, जो आज का हमारा मौजू है। और हुज़ूर उनकी इतनी मोहब्बत करते थे, मैंने तो एक रिवायत में ये तक पढ़ा है, एक छोटी बच्ची उनके साथ आई थी, उनकी ज़ैनब, तो वो उसे नहलाते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से। अब आप देखिए कितनी खुशनसीब बच्ची थी वो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से नहाई है। तो इस्लाम तो इजाज़त देता है दूसरी शादी की, और ये भी मतलब प्रमोट भी करता है इस बात को, जिससे कि माशरे में आपस में मोहब्बत और उन्स, क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है वो हमें क्रिएट करना है, बाकी तमाम रिश्ते। यहाँ एक सवाल है मजाज साहब, आपने कहा समाज उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। हम ये देखते हैं कि बीवी की मौजूदगी में अगर मर्द दूसरी शादी करता है तो शायद समाज जो है उसे थोड़ी सी लानत मलामत करता है कि भाई तुम्हारी तो पहले ही बीवी है। ख़ासतौर पर अगर हम अपने बरसगीर हिंद पाक की बात करते हैं, अरब में इस तरह का कुछ रिवाज नहीं मिलता, पर वहाँ तो खुश दिली से लोग अपनी बीवियाँ जो हैं वो खुद ही दूसरी शादी करा देती हैं शौहरों की।
لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور مرد اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو شاید سماج اسے فوری طور پر اجازت دے دیتا ہے, اسے برا نہیں کہتا, کہتا ہے کہ بھئی اس کے گھر کو کون سنبھالے گا, اس کے بچوں کو کون دیکھے گا, دوسری بھی ضرورتیں اور بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی خاتون کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 1-2 بچے بھی ہیں, تو سماج یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کیا اس کی ضرورتیں نہیں ہیں, اس کی جسمانی, اس کی جذباتی ضرورتیں نہیں ہیں, اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے مجاز صاحب, تو ایک عورت ماں ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی بن جاتی ہے, مزدوری کرے گی, محنت کرے گی, دوسری شادی نہیں کرے گی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو کہیں عورت کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوتی؟ سماج کیوں نہیں کہتا کہ تم دوسری شادی کرو؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور واقعی مجھے سوچ کے بھی اس بات سے لرزہ آ رہا ہے کہ کس طرح سے عورتیں, باقی معصوم عورتیں زندگی کاٹتی ہیں, کیونکہ بہت ساری بچی ہیں تو بہت کم عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق مل جاتی ہے. اصل میں یہ کام تو گھر والوں کا ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ مردوں کا ہے. اللہ نے عورت میں ایک چیز رکھی ہے حیا, شرم, وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتی, لیکن باپ اور بھائی جو ہے نا انہیں اس کے جذبات سمجھنے چاہیے, اس کی ضرورت سمجھنی چاہیے, تو اس کے بعد وہ اسے تھوڑا سا پروموٹ کریں اس بات کو کہ وہ شادی کرے اور اس کی شادی کرائیں باقاعدہ, اور بچوں کو وہ اون کر لیں. اگر ہسبینڈ اون نہیں کرتا, ویسے تو آپ دیکھیں نا جب آپ ماں اون کر رہے ہیں تو بچوں کو بھی آپ کو اون کرنا چاہیے. لیکن اگر مان لو اس کے کوئی ایسا آدمی مل رہا ہے جو اچھا ہے, شریف ہے, یا اس کے پہلے سے بچے ہیں, ڈسٹربینس نہ ہو لائف میں, تو ماموں, نانا, تایا, چچا, انہیں بچوں کو اون کرنا چاہیے. جذباتی رشتہ ہوتا ہے, وہ تو نیا آدمی, یہ تو نیا نہیں ہے. یہاں ایک پوائنٹ اور ہے مجاز صاحب, حیا اور شرم جو ہے فطری طور پر عورت میں پائی جاتی ہے, اس کا زیور بھی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک خوف ہے, ایک بے اطمینانی ہے, ایک ڈر ہے. دیکھیے جیسے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرا 8 سال کا بچہ ہے جو کہتا ہے پاپا شادی نہ کرو. یہاں بیٹا باپ کے چھن جانے سے خوف زدہ ہے کہ کوئی آئے گی اس کی زندگی میں جو میرے باپ کو بانٹ دے گی. لیکن ہم یہاں اگر عورت کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں وہ یہ سوچتی ہے کہ جو آئے گا میرے گھر میں نہ جانے اس کا رویہ میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا. ہم دونوں کی بات کرتے ہیں. پہلے ہم اس مرد کی بات کرتے ہیں جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کی بیوی نے اسے طلاق لے لی ہے, اس کے پاس بچے ہیں, اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. دونوں حقوق بھی, فرائض بھی, بیٹے کا, بچوں کا بھی حق اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایک بہت حسین حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سامنے والے کے لیے پسند نہ کرو, اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تو یہاں سارا کچھ آ جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء کی 9 نمبر آیت میں کہ تم اپنے بعد اپنے معصوم چھوڑے ہوئے بچوں کے لیے جیسا رویہ پسند کرتے ہو دوسروں کا, ویسا ہی رویہ معصوم اور یتیم بچوں کے ساتھ کیا کرو. نچوڑ ہے یہ آیت. اللہ نے کلام پاک میں سب کچھ دیا ہے, وہ ہمیں نہیں ملتا وہ بات الگ ہے, غور و فکر ہی نہیں کرتے. جو حوالہ میں دے رہا ہوں آپ اس آیت کو پڑھیے, رونگٹے کھڑی کرتی ہے. آپ اگر دوسری شادی کر رہے ہیں, آپ مرد اگر عورت لا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں, وہ آپ کے بچے ہیں. جب آپ ماں اون کر رہے ہیں تو اس کے بچے بھی اون کریں. اسی طرح اگر کوئی عورت دوسری شادی کر رہی ہے تو وہ جو اس کے پہلے بچے ہیں انہیں اپنا, جب آپ اپنے بچوں کو پسند کرتے ہو تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے, تو اپنے اس کے بچوں کو بھی پسند کریے آپ. دل اتنا بڑا ہونا چاہیے. حالانکہ لازمی 19-20 فرق ہوگا, لیکن مومن کی شان تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرے جو شریعت حکم دیتی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اصل میں تو جو ڈر آپ کہہ رہی ہیں عورت اور مرد کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو عورتیں نہیں آتی ہیں ان کی ساری نظر جدادب ہوتی ہے. ہمارے رشتے بھی کمرشل ہو گئے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو نہیں آنے والی ہے ہمارے بچوں کی زندگی خراب کر دے. یا جو مرد جن عورتوں نے شادیاں کر لی, حالانکہ عورت بہت کم شادی کرتی ہے, اپنی زندگی جو ہے وہ نچھاور کر دیتی ہے اپنی بچوں پہ, لیکن مرد اکثر کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا 90% اور 10% کا فرق ہے, اتنا فرق ہے. تو وہ جو مرد جس سے شادی کی ہے وہ بالکل چھڑا دیتا ہے ماں کو اس کے پرانے بچوں سے, کیسی تڑپ تڑپ کی زندگی گزارتی ہے. آپ یقین کریں میں تو روز فیس کرتا ہوں یہ چیزیں. مجھے تو اپنی بیٹی اور بہنیں نظر آتی ہیں ان میں, اور وہ کیسی تڑپ تڑپ کے روتی ہیں میرے آگے کہ جو باتیں وہ کسی سے نہیں کہہ پاتی وہ میرے مرکز میں آگے میرے سے کہتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو میں ان بچیوں اور عورتوں کے ساتھ رو کے نہ آتا ہوں مرکز سے. مجاز صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیام دیا، جی رشتہ بھیجا، اور اس کے بعد پھر آپ خود بھی گئے. انہوں نے پہلے تو یعنی یہ تو نہیں صاف طور پر منع کیا، انہوں نے کہا میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے لیکن میں مجبور ہوں، میری کچھ مجبوریاں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. پھر آپ نے کہا کہ بتائیے کیا مجبوریاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رشتہ ازدواج میں آنا، آپ کی زوجیت میں آنا، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں بہت مجبور عورت ہوں، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی ہے تو میں تم سے بڑا ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے. ان کی جو چھوٹی بچی جن کا زینب کا بھی آپ نے حوالہ دیا، وہ اس وقت ماں کا دودھ پیتی تھیں، دودھ پیتی بچی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تیسرا مسئلہ بھی ہے، مجھ میں غیرت بہت ہے. عورتوں میں سوکنوں میں جو رشک و رقابت ہوتی ہے، انہوں نے کہا مجھ میں غیرت بہت ہے. تو رسول پاک نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہارے اس غیرہ کے مادے کو کم کر دے. اس کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، اور انہیں اپنے شوہر کی وہ بات بھی یاد آئی کہ جب دونوں نے کہا تھا کہ آؤ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی. تو حضرت ابو سلمہ نے کہا تھا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو تمہیں مجھ سے بہتر رشتہ ملے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول پاک کی زوجیت میں آئی تو انہیں وہ قول یاد آیا. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا حضرت ام سلمہ کو تو ان کے بچوں کو بھی اپنایا. سارے مسئلے سالو کر دیے نا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچوں کی طرح سے پھر ان کی کفالت کرتے تھے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دلانی ہے لوگوں کی کہ ہمارا جو سارا کا سارا معاملہ ہے نا وہ جو کمرشل ہو گیا ہے. ہماری جو نظریں ہیں نا وہ مال پہ جائیداد پہ ہیں کہ یہ نہ بڑھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظریں نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ازواج کے ساتھ، ان کے ساتھ آئے ہوئے بچوں کے ساتھ رویہ کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے کسی بھی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو اس کے جتنے سر پہ بال ہوں گے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ تو آپ کو یہ چانس دے رہا ہے کہ جن بچوں کا باپ مر گیا وہ آپ کی کفالت میں آ جائیں تو رات دن آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ان سے محبت کریں. یہ تو شارٹ کٹ دے رہا ہے اللہ آپ کو جنت کا. لیکن ہماری نظر میں اصل میں یہ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے. اب جو ہماری اولیت ہے نا وہ مال ہے، رشتے نہیں ہیں، اخلاقیات پیچھے چلے گئے. بہت زوال ہے مولانا صاحب اخلاقیات کا. مجھے صاحب سوتیلی ماں کے رویے یا اس کے سلوک پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آنے والی کی نظر یہ اس بات پہ رہتی ہے کہ ساری جائیداد میرے بچوں کی ہو جائے، میں ہڑپ لوں. یہ تو ایک بات ہے. اگر وہ کبھی دل میں اچھے نیک اور پاکیزہ جذبات لے کر آ بھی رہی ہوتی ہے کہ وہ بچے بن ماں کے ہیں، میں ان کی ماں بن کر دکھا دوں گی، تو اس گھر میں جو پہلے سے خواتین موجود ہیں، چاہے وہ دادی ہیں، چاہے وہ پھوپھی ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہے، تو وہ رکاوٹیں ڈالتی ہیں. وہ اپنا بننے نہیں دیتی. نہ سوتیلی ماں کو سگی ماں جیسا بننے دیتی ہیں، نہ سوتیلے بچوں کو اس کے بچوں کے جیسا بننے دیتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں سوتیلا تو سوتیلا رہتا ہے، کبھی اپنا تھوڑی ہوتا ہے. یعنی ایک دونوں کے درمیان خلا پیدا کرنے میں بہت اہم رول اس گھر کا بھی ہوتا ہے جہاں وہ بیچاری عورت دوسری ماں بن کر، سوتیلی ماں بن کر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آج جو ہے نا دینداری کا جو معاملہ ہے وہ سارا دکھاوے کا رہ گیا. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ہم دیندار کہلوانا چاہتے ہیں، اپنا آپ کو دکھنا چاہتے ہیں دیندار، مگر بننا نہیں چاہتے. سارا جو زور ہے وہ اوپر کی چیزوں پہ ہے، عبادات پہ، اس پہ. اصل میں دیندار بنانے کے لیے اللہ نے عبادات دی ہیں. عبادات جو ہیں وہ دین کا حصہ ہیں، مکمل دین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو تھی وہ جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک وہ پیروی کے قابل ہے. صرف چند نمازیں یا چند روزے رکھ لینے سے آپ دیندار نہیں ہو جائیں گے، بلکہ حضور کا رویہ اون کرنے سے دیندار ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو اون کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے سوتیلے رشتوں کو بھی اون کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے جس سے کہ معاشرے میں افراتفری نہ پھیل. اب آپ دیکھیں کہ جو بچی بہت زیادہ کم عمر میں بیوہ ہو گئی، بچوں کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر رہی یا شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی، فزیکل ضرورت تو ہوتی ہے، تو وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی حرام کام میں ملوث ہو گئے، کیا ہوگا آپ کا؟ ایسی کوئی مرد. اب بوڑھوں کی طرف بھی آتے ہیں. بہت سارے بوڑھے ایسے ہیں جو 55-60 سال کی عمر میں، مان لو ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بچے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں تو عیاش ہے.
انہیں شادی نہیں کرنے دیتے. میرے سامنے ایسے بہت سارے کیس آئے, میں تو کھڑے ہو کے کرا دیتا ہوں ایسی شادی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی فزیکلی معاملہ سارا کچھ تھوڑی ہے, باقی ایک دوسرے کے جذبات ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہے, ساتھ بیٹھنا اٹھنا, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ہلکا کرتی ہیں, ورنہ اندر ہی اندر گھٹ کے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے انسان. مجاز صاحب, جو سوتیلے رشتوں کا رویہ ہوتا ہے, جو ان کا بیہیویئر ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی ماں کی بات زیادہ کریں گے, کیونکہ سوتیلے باپ بہت کم پائے جاتے ہیں, بہت مجبوری میں ہمارے سماج میں ملیں گے. عورتیں شادی نہیں کرتی ہیں. سوتیلی ماں اگر بچے کو کسی بات پر تنبیہ کرتی ہے, سرزنش کرتی ہے, روکتی ٹوکتی ہے, تو ایسے میں کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے ڈانٹ رہی ہے, سوتیلی ہے نا, اسے کس نے حق دیا. یعنی اس طرح کی جو باتیں دل آزاری والی ہوتی ہیں وہ کبھی اپنا بننے نہیں دیتی, چاہے اس کی نیت صحیح ہو, چاہے اس کی نیت صحیح ہو. لوگوں کو اصل میں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ مان لو آنے والی نہیں آنے والی بچوں کی صحیح تربیت کے لیے اگر ان پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے, آپ اس کا رویہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ کتنے اچھے سے بچوں کو پال رہی ہے. میرے پاس ایسی بچی بھی آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی ہم بہت اچھے سے بچوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں, مگر جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں, اور بچے خود تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد وہ ریسپیکٹ نہیں دے پاتے ماں کو جو ایک ماں کی ہونی چاہیے. حالانکہ وہ تمام کام ان کی ماں کے جانے کے بعد اس نے آگے سنبھال لیے, بچوں کو اسکول بھیجنا, ان کے بستے, ان کا کھانا, لیکن بچے اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اسی پوائنٹ پہ آئیں گے مجاز صاحب. ہمارے پاس تقریباً 3-4 منٹ اور ہیں. ہم نے سب کی بات کر لی, اب ہم بچوں کی بات کریں گے کہ بچوں میں اگر وہ تھوڑے سے بھی ہوش مند ہیں, 5 سال 6 سال 7 سال, تو ریزسٹنس تو مزاحمت تو سب سے پہلے ان کی طرف سے آتی ہے. ہم نے دیکھا بہت سارے بچے, اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا اس طرح کی چیزوں میں زندگی میں, کہ وہ اپنے باپ کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں آپ دوسری ماں نہیں لائیں گے, نئی ماں نہیں لائیں گے. انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ باپ چھن جائے گا, اور اگر وہ ماں آتی بھی ہے تو بچوں کی طرف سے بھی جو معاندانہ رویہ ہے, جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ رقابت والا رویہ ہے, جلدی اون نہ کرنے کا, جلدی اپنانے کا رویہ نہیں ملتا ہے. تو جو بچوں کی یہ نفسیات ہے اس کو کس طرح ہم اس سازگار بنائیں اس مسئلے میں؟ اصل میں وہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی نا, جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں, بڑی بوڑھی یا یہ پھوپھی وغیرہ, دادی وغیرہ, وہ بچوں کی اس طرح سے کان بھرتی ہیں الگ میں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری ویلیو کم ہو جائے گی, اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اصل بات یہ ہے ہماری نظر اللہ پہ ہونی چاہیے, آخرت پہ ہونی چاہیے, ان معصوم بچوں کے مستقبل پہ ہونی چاہیے. اگر آنے والی ان بچوں کو محبت بھی دے رہی ہے تو کم سے کم آپ ان کے دماغوں میں, معصوم دل ہوتے ہیں, معصوم چھوٹے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں, یہ بھر دیں کہ یہ اب آنے والی ہی آپ کی ماں ہے. جس طرح سے آپ کے ساتھ رویہ کر رہی ہے, کوئی سوتیلا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر سامنے ہو تو کسی قیمت پہ بھی آپ یہ اس طرح کی بات, لیکن ہمیں تو بتایا نہیں جاتا. آپ یہ دیکھیں نا, میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, ورنہ یہ موضوع پیچھے پڑا ہوا ہے. اس پہ تو ایک نہیں کئی بار بات ہونی چاہیے, اور یہ بات معاشرے تک پہنچنی چاہیے, ان بچوں تک بھی جو آنے والی اپنی ماں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی غیر ہے یا ہماری اپنی نہیں ہے, ہمارا اپنا. حالانکہ مامتا اللہ نے رکھی ہے, اور عورت میں تو واقعی نرم دلی ہوتی ہے. آپ دوسرے کے کسی بچے کو دیکھیں, مرد کے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عورت دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کرتی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات تو ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اب جو آنے والی ہے اگر وہ انہیں اپنے بچے سمجھ کے رویہ ان کے ساتھ بہتر کر رہی ہے تو سب عورتوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. مجاز صاحب, ہم ایک کالر یاد آ گئی جنہوں نے کہا تھا کہ میری دوسری شادی ہوئی ہے, پہلی شادی سے ان کے کوئی بچے نہیں تھے, اور ان بچوں کو میں نے اپنی پوری زندگی دے دی, لیکن آج بھی ان کی نظروں میں میں سوتیلی ماں ہوں. جو رویہ ہے وہ سوتیلا ہے, جو برتاؤ ہے وہ سوتیلا ہے. تو میں بہت دکھی ہوں کہ پوری زندگی دینے کے باوجود مجھے ملا کیا. ہاں, وہ اصل میں پڑھے لکھا ہونے کی ضرورت ہے, براڈ مائنڈیڈ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ لوگ چڑھائی میں آتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. مطلب ہمارے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ اگر ہمارا بھلا چاہیں گے تو ہمیں پازیٹیو چیزیں دیں گے. ہر چیز میں پازیٹیو چیز نکال لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی معاملہ ہو اسے پازیٹیو دیکھتے تھے. جیسے ایک صحابی جو ہیں وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا روشن دان کھول رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گزرتے ہوئے کیا کر رہے ہو, کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے دھوپ آ جائے, کہ یہ بھی نیت کر لے اپنی کہ ادھر سے اذان کی آواز بھی آئے. تو ہر چیز میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنا. جو عورت آئی ہے اگر آپ اس کی چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے, جو بھی اس کی پازیٹیو چیز ہے,
नेगेटिव चीज़ हो उसे आप इग्नोर करें, पॉजिटिव चीज़ की उसकी तारीफ़ें करें, लोगों में प्रमोट करें, जगह जगह बैठ के बताएं हालांकि ये सौतेली माँ बन के आई है लेकिन ये सगी बन गई आके, तो उसका दिल बड़ा होगा और वो जो उसके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान ने एक हमें असूल दे दिया कि अगर तुम बुराई को अच्छाई से टालोगे तो तुम देखोगे कुछ दिनों में दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल मजाज साहब, दिलों को जोड़ने वाले आजकल बहुत कम है, तोड़ने वाले तो बहुत असल मिलेंगे। तो सुन्नत यही है जो आपने जुमला कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को जोड़ने आए थे, बोझ और तौक उतारने आए थे, लेकिन हम सब उन तालीमात से दूर होके इन सब चीज़ों में मुलविस हो गए। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, आइए बात कर लें, काफ़ी देर से मुंतज़िर है। पहले तो आप सबका शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। रेहाना साहिबा आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हाँ, जो आपको मौजूद चल रहा है, मैं इसी के बारे में मालूम करना चाहती हूँ कि सौतेली माँ का दर्जा क्या है, क्यों नहीं बच्ची, हालांकि किसी रिश्तेदारी में शादी हो जाती है, कोई कजिन होती है उससे शादी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो रिश्ता क्या कहलाएगा? ठीक है। किसी के खाला के साथ में शादी हो गई है, खाला है उसकी माँ, वो रिश्ता क्या समझेगा बच्चा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक कॉलर और है, शायद आपकी ही हम नाम है। रेहाना साहिबा, आप कहाँ से बोल रही हैं, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रेहाना, फरमाइए। एक हमारी भांजी है 21 साल की, वो उसका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। जो उसका मोटापा है तो रिश्तों में भी फर्क पड़ रहा है, उसका कमर का हिस्सा भी बहुत बढ़ गया। मैं मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ उसकी सेहत के बारे में। और वो गर्म पानी वगैरह पीती है तो उसे बहुत तकलीफ होती, जलन होती, तो मैं मौलाना साहब से कुछ और जानना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है। सूफिया साहबा आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मेरा भी इसी आज के टॉपिक से मुतालिक है सवाल। जी। तो मैं भी अपनी शौहर की दूसरी बीवी हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था जी। पहले तो उन्होंने खूब जो उनकी वो ऐसी हैं पहली बीवी की बुराइयां करके मेरे से कर लिया, लेकिन आज 15 साल हो गए, 15 साल में अपनी बीवी को नहीं मना पाए। और जहाँ पर भी कहीं मिलती है बच्चों की बेइज्जती करती है, इनका तो बाप मर गया था, इसने हमारी हम आदमी छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हर जगह जलील करना। आज भी हम उनके घर में नहीं जा पाते हैं, ना उनके घर वाले हमें आने देते हैं। कोई शादी होती है तो खुद मना करके जाते हैं उनके भाई वगैरह। और अब वो पहले तो जो थे हमारे शौहर, पहले तो इतना मतलब हमारी तरफ मुखातिब थे, और अब बिल्कुल कि हाँ वो सही कहती है, हाँ वो सही कहती है। और अब उनकी बीवी भी उनका बहुत ध्यान रखने लगी। पहले तो मैंने खुद देखा उनको कि पहले इतना उन पर ध्यान नहीं रखती थी, अब बहुत ध्यान रखने लगी। तो वही आज बहुत अफसोस होता है कि आज इतने साल हो गए हैं ये, लेकिन वो जो उनने जिस कदर से मतलब हमें चाहा था वो करा था, आज वो चीज नहीं है, तो बहुत अफसोस होता है बस। बिल्कुल इंसाफ ही नहीं जब कायम रख पाए तो ऐसे में दूसरी शादी। बहरहाल ये तो मजाज साहब बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार। महबूद आलम साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम अस्सलाम। महबूब की मम्मी बोल रहे हैं। जी जी। हमारा नाम परवीन है। हाँ। हमारे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको सब लोग कहते हैं कि आपको किसी ने काला जादू करा दिया है। अच्छा। तो इसका कुछ कार्ड बता दीजिए। वो कमर से जो है चल नहीं पाते हैं। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 50 साल होगी। अच्छा। मजाज साहब 50 साल उम्र है और जैसे उन्होंने बताया कि वो चल नहीं पाते हैं, किसी ने काला ये जादू तो कर हल्दी दिया। का दूध पिए रात में, अकूट मिट्टी मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें, और कम से कम 1000 बार या सलाम या अल्लाह पढ़ें। अब जो इन्हें शक है जादू वगैरह का, उसके लिए अपने घर में अजान दिलाएं, कोई बच्चा दे ले, औरत दे ले, मर्द दे ले, हल्की आवाज़ में, ये घर घर में आवाज़ रहे। 15-20 दिन अजान दिलाएं और 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के पानी दम करके सिर्फ एक बार लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में छिड़क दें। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज होगी या कोई गड़बड़ होगी तो वो अल्लाह दूर कर दें। जी। एक सूरह बकरा पढ़वा लिया करें जी हफ्ते जी। में 1-2 बार। एक सवाल और है मजाज साहब, आज महबूद आलम साहब की वालदा ने खुद फोन किया है और वो भी ये प्रोग्राम देख भी रही हैं। अमूमन नाम रखते वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे इन्होंने अपने बच्चे का नाम माबूद रखा है, तो क्या ये नाम सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। माबूद तो सिर्फ अल्लाह है, और ये माँ बाप का मामला है कि उन्होंने गलत नाम रखा है, तो ये बच्चे की कोई इसमें गलती नहीं होती। और अगर अब भी मुमकिन हो तो इस नाम को बदल दें, और डॉक्यूमेंट्स में भी बदले जाते हैं एफिडेविट देके, लेकिन बदल दें तो बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह ताला, और इसके बहुत फायदे होते हैं और नामों के बड़े असरात जिंदगी पर। बिल्कुल, ये नाम तो है ही नहीं, माबूद तो सिर्फ एक अल्लाह ही है, इंसान माबूद नहीं हो सकता। बहरहाल बहन, हमारा ये मशवरा या मजाज साहब का ये मशवरा या हमारी ये सजेशन, हमारी तजवीज़ थी, आप मालिक व मुख्तार तो आप हैं। सूफिया साहबा का सवाल है कि ये अपने शौहर की
دوسری بیوی ہیں, سماج نے قبول نہیں کیا انہیں. ہاں اصل بات یہ ہے نا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. اب تو دارالقضاء کی ضرورت ہے ہر شہر میں کہ وہاں یہ مسئلے پہنچیں اور وہ لوگوں کو سمجھائیں دین کے حساب سے, شریعت کے حساب سے, لوگوں کو عقل آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرے اور کسی ایک بیوی کو لٹکتا چھوڑ دے اور ایک کی طرف زیادہ دھیان دے تو آخرت میں وہ ایسے اٹھے گا جیسے اس کے ایک طرف کا حصہ مرا ہوا, جیسے فالج زدہ شخص ہوتا ہے, مطلب معذوری کی حالت میں. اب وہ جس طرح چلتا ہوا جائے گا پوری پبلک کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے ناانصافی کی ہے ایک بیوی کے ساتھ. تو میری ریکویسٹ ہے اپنی اس بہن سے کہ انہیں دل سے معاف کرے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں میرے مطلب کا کر دے اور یہ حق تلفی نہ کریں, ان کی آخرت بھی بچ جائے. یا ولی 1000 بار جمعرات کی رات کو پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں, اور کبھی وہ آپ کے پاس آ جائیں تو 21 بار یا شہید ان کے سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئی. میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. نسیم صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہماری چھوٹی بہن کے چہرے پر بلیک ہیڈس بہت ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چہرے پر ناک کے سائڈ میں دونوں طرف زیادہ ہے. اور جو ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے بھانجیوں کے نام کے معنی پوچھنے ہیں. بہن ناموں کے لیے تھوڑی معذرت ہے اس لیے کہ جھائیے پوچھیے. آپ جھائیے تو نہیں ہے وہ, یہ بتائیں جو بلیک ہیڈز ہیں ان کے علاوہ جھائیاں بھی ہیں؟ جی نہیں, چہرے پہ جھائیاں نہیں ہے, صرف بلیک ہیڈ ہے. اچھا تو پھر ایک اور کوشچن لے لیجیے. وہ بال ہمارے بہت جھڑ رہے ہیں اور بال وائٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. اشرف بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ اشرف بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. بلیک ہیڈز جو ناک میں چھوٹی چھوٹی کیلیں سی نہیں ہو جاتی ہیں مجاز صاحب, ان کا مسئلہ ہے. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سیب کا سرکہ منگا لیں جی, اور اس میں روئی بھگو کے ان بلیک ہیڈز پہ لگائیں تو سب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر تھوڑی بہت مرچیں لگیں تو اس میں تھوڑا پانی بھی ملا لیں. اگر یہ نہیں کر سکتی تو کم سے کم پیاز کا رس نکال کے اسے بھی روئی بھگو کے وہ لگائیں گی تو اس سے بھی بلیک ہیڈز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. چہرہ صاف ہو جائے گا. بال جھڑنے کا مسئلہ بھی ہے. بال جھڑنے کے لیے کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے کسی شیشی میں کر کے رکھ لیں اور ہفتے میں 2 یا 3 بار مالش کریں. سر کی اچھی طرح رات کو لگائیں اور صبح ہربل شیمپو سے دھوئیں. ان رب علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح بالوں کے لیے کہ اللہ میرے بالوں کی حفاظت فرمائیے. چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر پڑھیں, بال جھڑنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہماری سب سے پہلی جو کالر ہے ریحانہ صاحبہ, انہوں نے سوال کیا تھا کہ سوتیلی ماں کا درجہ کیا ہے اور اگر خالہ سے شادی ہو جاتی ہے تو پھر مقام کیا ہے؟ سوتیلی ماں کا درجہ بالکل ماں والا ہے کیونکہ باپ سے نکاح ہونے کے بعد وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, شریعت کوئی فرق نہیں کرتی. اور وہ جو خالہ کا معاملہ انہوں نے کہا اسے تو آپ ہم جن اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے یہاں تو ماسی کہا جاتا ہے. ماسی کا مطلب یہ ہے کہ ماں جیسی. اب آپ یہ دیکھیے کہ خالہ جو ہے وہ تو ہماری ماں جیسی پہلے ہی ہے. خود اسلام میں کہا گیا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام. جی, خالہ جو ہے وہ ماں کے مقام برابر. بالکل مقام. یہ تو بالکل ایسا سوال ہے کہ تمام ناظرین یہ سمجھ لیں کہ ان کے اگر بچوں کے باپ شادی کر لیتے ہیں تو وہ آنے والی عورتیں چاہے وہ خالہ ہوں یا مان لو باہر کی عورتیں ہوں سب ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ان کا ویسے ہی احترام, ویسے ادب, ویسی محبت ضروری ہے اور محبتوں سے ان کے دل بھی بدلیں گے آنے والیوں کے. اور اگر کوئی خالہ آ جائے تو اور بہتر ہے کیونکہ اسے پہلے سے انسیت ہوگی اپنے بھانجے بھانجیوں سے تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. رائے بھی میری یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی اس طرح کی بچی ہوں تو انہی سے نکاح کر لیا جائے. جی نجمہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. باجی ایسا ہے کہ ہمارے بیٹا اور بہو کا کیس چل رہا ہے, اس کے لیے ہم نے منت مانگا تھا روزہ رکھنے کے لیے کہ ہم 1 مہینہ کا روزہ رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. تو وہ ہمارا ابھی تو کیس صلح نہیں ہوا تھا. ہم سوچ رہے ہیں ابھی پہلے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں. جی زیادہ بڑھیا ہے. میرے نزدیک بھی یہی بات جو اب آپ نے بعد میں کہی ہے کہ آپ پہلے روزے رکھ لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کریں کہ اللہ میں نے روزے رکھ لیے, پلیز میرا یہ کام کرا دیجئے. جو بھی حق بات ہو اللہ پاک اس کا فیصلہ کرا دیں. جی شنو فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی شنو صاحبہ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. رہی ہیں؟ بالکل سن رہے ہیں. جی اپنی بات کہیے. جی جی ہمارے
جی اچھا جی، ہمارے دن بھر الجھن سی رہتی ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے، بے چینی رہتی، شوگر اور تو نہیں؟ کیا کہتے ہیں، رونا بہت آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ سے رونا آتا ہے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ ہاتھ پیر تھر 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 جی انہوں ٹی وی آن کر رکھا ہے. شنو صاحبہ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے. مجاز صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ مجاز صاحب رابطہ نہیں رہا. کیفیت آپ نے سنی؟ ہاں انہیں چاہیے کہ 150 بار صبح 150 بار شام لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں. علی العظیم نہ پڑھیں بلکہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام، اور 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو ان کی پڑھائی ہو گئی. نمازوں کی اپنی پابندی کریں، اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لے لیا کریں. 5 دانے منقع کے رات کو سوتے ہوئے لے لیا کریں. اور دن میں کسی بھی ٹائم کدو کے روغن کی مالش کرائیں سر میں اپنے، بالکل بیچ میں بالوں کے بیچ میں ڈال کے کدو کا روغن ہتھیلی سے کوئی مالش کر دیں. ان کی سکون بہت ملے گا انشاءاللہ، بے چینی ختم ہو جائیں گی اور تسبیحات سے گھبراہٹ ختم ہو جائے گا. جی ریحانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کی بہن کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے. 21 سال عمر ہے لیکن وزن بے انتہا بڑھ چکا ہے. انہیں چاہیے کہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی بیج اور 10 گرام ہینگ یہ اس مقدار میں پسوا کے اور سفوف سا بنا لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد یا کسی بھی ٹائم نوائے پانی سے دن میں 3 بار لیں. انہیں گرم پانی سے دقت ہوتی ہے تو یہ کریں کہ 2 چمچ زیرہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اسی پانی میں پکا لیں. جب پک کے تھوڑا کم رہ جائے پانی تو چھان کے نوایا وہ پانی پی لیں، زیرہ چبا لیں. اور تیسرا کام یہ کریں کہ ادرک چبایا کریں زیادہ زیادہ، جتنا بھی ان سے ہو سکے کھانے میں بھی ڈال دیں، اور کچا بھی چبایا کریں. جتنا زیادہ ادرک چبائیں گی اتنی جلدی وزن کم ہوگا. اور ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے میرا وزن کم کر دیے، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ وزن کم ہو جائے گا 1 مہینے میں. جی شبانہ صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپا آپ کی آواز مجھے بہت پسند ہے، اور آپ کے جو موضوع ہے وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں ابھی بس جسٹ لگا رہی تھی لیکن میرا فون لگ گیا آپ کے پاس. الحمدللہ. میرا یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے شوہر نہیں ہے، میں بھی ان کے ساتھ میں نہیں رہتی ہوں الگ، تو یہی مسئلہ ہے کہ بس دعا کیجیے کہ میرے بچے میرے ساتھ میں اچھے رہیں، اور بس باقی بس آپ کو سب کو آپ کو جزائے خیر دے. بس میں بہت خوش ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرم سے میں بہت خوش ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے شبانہ صاحب. آپ کی زندگی آسان ہو، پرسکون ہو، خوشگوار ہو، خوشیوں سے بھری ہو. مسکان آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسکان. باجی ہمارا سوال یہ، ہمارے بھائی کی لڑکی ہے نا بیمار ہے، جیسے وہ 1.5 مہینے کی ہو گئی ہے، ایک مہینے سے ہاسپٹل گیا ہے. ڈاکٹر نے تو نا اس کو کیا آکسیجن کے بنا وہ بالکل نہیں رہ پا رہی، تو مولانا جی سے پوچھنا ہے اس بارے میں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر پل ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہمیشہ زندگی میں اللہ کو کیسے راضی کرے، ہر پل ہر سیکنڈ ہر لمحہ اللہ کی کیسے عبادت کرے جو اللہ ہم سے بہت راضی رہے. مسکان آپ کی عمر کیا ہے؟ 20 سال. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق دے اور آپ کو جزائے خیر دے. اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سوال مجاز صاحب کہ ہم اللہ کو کیسے راضی رکھیں کہ وہ تمام عمر ہم سے راضی رہے. اللہ کی توفیق ہے. جی ایک تصویر ہے قرآن میں، ایک آیت ہے ان ربی رحیم ودود. یہ بچی پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بہترین فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا کام یہ کریں کہ مغرب کی نماز میں سنتوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے. صلی اللہ یجل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین پوری 2 آیتیں لاسٹ تک انشاءاللہ تعالیٰ مستقل معمول بنا لیں. یہ دیکھیں کہ اس پہ کیسے انوار برستے ہیں اللہ کے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ تسبیح کیا بتائیے مجاز صاحب؟ ان ربی رحیم ودود. اور 5 نمازوں کی اپنی پابندی بیٹا، کہیں بھی ہو آپ دنیا کے کسی تختے پہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ نماز سے جو تعلق ہمارا جڑتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں جڑتا، اور وہ مومن کی معراج ہے. معراج اونچائی کو کہتے ہیں. آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے اور اس سے ملنے کا شوق ہے اور اس سے آگے بڑھنے کا شوق ہے روحانیت میں، تو آپ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا. میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ. جی وہ ننھی سی بچی جو 1.5 ماہ کی ہے اور اسے آکسیجن کی ضرورت ہے. ہاں اس کے لیے فی الحال
کچھ نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے دیکھ نہ لیں. ایک ہلکا سا کام میں بتا دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ اس بچی کو ایک دم افاقہ ہوگا. ایک تو اسے آپ لگ بھگ ایک بوند یا 2 بوند زیتون کا تیل چٹائیں, بلکہ ایک ہی بوند چٹائیں, بھی بہت چھوٹی ہے, تھوڑا سا ایج بڑھے گی تو پھر 2 بوند کر دیں. اور ایک 1/4 کاجو پیس کے, کاجو سفید والا 1/4 پیس کے, وہ اس کے منہ میں چھوڑ دیا کریں پاؤڈر. تو انشاءاللہ اس کی اگر پھیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہوگا یا سانس کی نلی میں, وہ بالکل دور ہو جائے گا. جب وہ کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹر وغیرہ بتائیں گے اپنا, جیسے بھی ہو. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے, اور یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا کرے, اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے. انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہوگا. حسینہ صاحبہ فون لائن پر ہے. بہن سوال بتائیے. ہیلو جی حسینہ صاحبہ فرمائیے. جی میرے نواسے کا نام عبدالرحمان ہے اور اس کی عمر 6 سال ہے اور وہ اس کا نا مطلب ہیلدی نہیں بن رہا ہے اور ہمیشہ بیمار ہی رہتا. ٹھیک ہے پرویز بھائی. جی آپ کا سوال پہنچ گیا حسینہ صاحبہ, تھوڑا سا انتظار. پرویز بھائی سوال بتائیے. ہاں جی سوال یہ ہے میرا. ہاں پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کا نمبر لگا میرا بہت ٹائم میں. اللہ کا شکر ہے بھائی, اللہ کا شکر ہے, ہم تو صرف وسیلے ہیں. جی میں ان سے بہت دنوں سے بات کرنے کے چکر میں تھا مولانا صاحب سے. جی یہ میرے پیروں میں بہت تکلیف ہے. کچھ کیفیت اور بتائیے. پنڈلیوں میں ہے, پنڈلیوں میں ہے, ایڑیوں میں ہے, کہاں تکلیف ہے پیروں میں؟ یہ گھٹنے میں جو ہے نا, جب نماز میں بیٹھتا ہوں نا قاعدے میں, ہاں گھٹنے میں قاعدے میں بیٹھتا ہوں تو یہ بیٹھا نہیں جاتا ہوں. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاتھوں میں آپ نے کچھ شکایت کی ہے درد کی؟ ہاتھوں میں, جی ہاتھوں کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ ہاتھ میں جو ہے یہی کونی میں یہ بھی دکھتی ہے مجھ تو. ٹھیک ہے غور سے سنیے پرویز بھائی. جی مجھا صاحب انہیں یہ ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں, آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں ملا کے وہ پی لیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں سفوف بنا کے. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, اور 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے روز صبح شام پئیں. انشاءاللہ 15 دن میں گھٹنوں درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اور یا سلام یا اللہ 300 بار کم سے کم, زیادہ زیادہ جتنا مرضی پڑھیں. نمازوں کی پابندی رکھیں. جب تک انہیں بیٹھ کے پیر موڑ کے پڑھنے میں دقت ہے تب تک کرسی پہ نماز پڑھیں, ورنہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے پیر موڑتے رہے. جب ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ اسی طرح سے پیر موڑنے لگیں, جو پراپر طریقہ ہے. جی حسینہ صاحبہ کا نواسا 6 سال کا, صحت نہیں بن رہی. ہاں اس کو مجھے لگتا ہے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں بچوں کے اکثر, تو 3 منقر آدھا انار کم سے کم 15 دن لگاتار اسے دے دیں, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا 1 چٹکی اسے جب بھی دودھ پیے یا کھانا کچھ کھائے تو دن میں 3 بار اسے 1 چٹکی وہ دے دیں, اور 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کھانے پینے لگے گا, تکڑا بھی ہو جائے گا. جی اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے آپ سے, ہم فائنلی کچھ چلتے مجاز صاحب, لیکن 2 کالرز اور ہیں, سوچا تھا کہ کچھ رائے لے لیں گے آج کے موضوع سے متعلق. نام بتائیں جو پہلے کالر فون لائن پر ہیں. ندیم بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی. جی باجی یہ معلوم کرنا ہے, ہماری بیٹی ہے تقریباً 16 سال عمر ہے اس کی, اور اس کے چہرے پر دانے بہت نکل رہے ہیں ماتھے پر, اور اس کے چہرے پر جو ہے, اور بینائی جو ہے اس کی کمزور ہے کافی. جی اس کے لیے کوئی نسخہ اور دعا بتا دیں. ٹھیک ہے. توفیق بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی میم, میں سے کہہ رہا تھا کہ گھر والی کے تھوڑا سا دل کے درد ہو رہی 5-7 روز. گھر والی سے کیا ہوا؟ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اچھا شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ توفیق بھائی آپ کی اہلیہ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک سنیے. جی مجاز صاحب انہیں چاہیے کہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں ان کی وائف, 150 بار صبح 150 بار شام, اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں, اور آدھا کپ پیاز کا رس, پیاز کو چھیل کے نچوڑ لیں اور کپڑے میں ڈال کے اس کا رس نکال لیں, آدھا کپ یا اس سے بھی کم تھوڑا سا, تو روز پی لیں 15-20 دن. انشاءاللہ تعالیٰ دھڑکن بالکل قابو میں آ جائے گی. نمازوں کی پابندی رکھیں. جی ہاں ندیم بھائی کے 2 اہم سوال ہیں, لیکن زین العابدین صاحب کا سوال بھی لے لیتے. زین بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گلے میں جو ہے نا ہاں خرابیاں رہتی ہیں, اور گلے میں جو ہے نا میں ڈاکٹر کو دکھایا تھا, ہاں تو انہوں نے میرا چیک کیا تھا گلے میں کیمرہ لگا کر, تو اس میں جو ہے نا وہ بد گوشت بتایا تھا گلے کے اندر. اچھا بولے اس کا آپریشن ہوئے گا.
تو میں آپریشن سے ڈر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے نا یہ کسی ایسے ہی علاج ہو جائے اس کا. جیسے ٹھیک ہے مجاز صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. مجاز صاحب کیا مشورہ ہے؟ کیا بتا رہے تھے گلے میں؟ کیا بتا رہے تھے؟ گلے میں ڈاکٹر نے بدگوشت بتایا. وہ کیا اچھا وہ میں سمجھ گیا. تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے بھائی، اسے پسوا کے رکھ لیں اور اسے 1 چمچ کستے شیری 1 چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اچھی طرح خمیرہ سے بنا کے اور اسے منہ میں رکھیں اور ٹافی کی طرح چوستے رہیں. دھیرے دھیرے کر کے نگلیں اسے، ایک دم نہ کھائیں. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، 3-4 ریٹھے ڈال کے پانی گرم کریں، تھوڑے سے جھاگ بنیں گے، گھبرائیں نہ، اس کے غرارے کریں. اور آواز اگر انہیں خراش رہتی ہے، آواز میں خرابی آتی ہے، تو کھودا مصری آتی ہے، ایک پیسی ہوئی کھودا مصری لے لیں، پیس لیں اسے لا کے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی. کھودا مصری پیسی ہوئی 1 چمچ، اور تھوڑا سا ناریل جو کھیر وغیرہ میں ڈلتا ہے، سوکھا ناریل، اور 2 چھوٹی الائچی، رات کو چبا لیں 4-5 دن، خراش بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. جی ندیم بھائی کا مسئلہ ہے کہ بچی ہے 16 سال کی، اس کے چہرے پر بہت سارے دانے مہاسے ہو رہے ہیں. ہاں اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ 1 چٹکی دن میں 3 بار اس بچی کو دیں. اور 1 بتاشا، بورے کے جو بتاشے ہوتے ہیں، کسی برتن میں پانی لے کے اس میں وہ بتاشا چھوڑ دیں، 1 گلاس پانی کے قریب، اور وہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں گھل جاتا ہے، اور وہ پانی اسے پلا دیں. 3 منقر رات کو بنا بیج کے بچے کو دینا شروع کر دیں. بچی کو 100 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں. انڈا اور گوشت بند کر دیں، انشاءاللہ مہاسے ختم ہو جائیں گے. جی بینائی بھی کمزور ہے. ایک اس کا اور میں بتا دوں کہ ایک جو جائفل آتا ہے، جائفل کو فرش پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے یا دودھ ڈال کے اس میں گھسیں. جائفل کو جو اس کا گھسنے کے بعد جو بھی اس کا وہ مرہم سا نکلے گا وہ مہاسے پہ لگائیں، انشاءاللہ بہت جلدی مہاسے ختم ہو جائیں گے. بینائی کے لیے سونف کھائے کھانے کے بعد 2-3 ٹائم آدھا چمچ، اور سونف کا رخ اور گلاب کا رخ برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر لے، اور اپنی آنکھ میں دن میں 2 یا 3 بار وہ ڈالے ڈراپر سے انشاءاللہ تعالیٰ 1 بوند، تو بہت جلدی بینائی ٹھیک ہو جائے گی. اور بینائی کے لیے اللہ نور السماواتی والارض قرآن کی ایک آیت ہے، یہ پڑھا کرے 21 بار یا 41 بار، جتنا ہی بچی کے پاس ٹائم ہو، انشاءاللہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ. روزی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.